पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आज माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम आवाम को और बिलखुसूस तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसी के साथ आज माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक पे इरशाद है, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी कि माह रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को नाज़िल फरमाया गया है। तो यकीनन इस महीने की जो बरकतें हैं, इस महीने के जो नमाज़ों की अदायगी की अगर बात करें, उसके जो सवाब दुगना इजाफ़ा जो है वो मिलता है। उसी के साथ साथ उलमाए किराम की जानिब से हमेशा ही माह रमज़ान मुबारक के महीने को लेकर काफ़ी जो है ख़िताब किए जाते हैं। और अमूमन हमारी जानिब से भी ये कोशिश रहती है कि इस माह रमज़ान मुबारक की बरकतों और फजीलतों वाले महीने को आवाम तक कई ऐसे अहकामात जो शरई अहकामात हैं उसके मुतालिक वो पहुँचाया जाए। और उसी को लेकर हम अमूमन जो है ख़ुसूसी गुफ्तगू में उलमाए किराम से बात करते हैं। और आज भी मेरे साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू में बात करने के लिए मौजूद हैं मोहतमिम जामिया अनवारुल उलूम हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब, जिनसे अमूमन हम पहले भी गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से माह रमज़ान मुबारक के महीने का आगाज़ हुआ है और पहला जुमा है, तो आज हम इन्हीं से इस अपने प्रोग्राम ख़ुसूसी गुफ्तगू की का जो है आगाज़ करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस महीने की क्या अहमियत है, ख़ास करके ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए थे, रोज़े रखने का कितना बड़ा सवाब है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा रोज़ा जो है वो ताए तकमील तक पहुंच सके, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करनी चाहिए। जी हाफिज़ साहब, सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह आपको भी इसका बेहतर सिला अता फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समाई व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति व ग़ुल्क़तिल अबवाबु जहन्नम व सुलसतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुल रहमा। यह हदीस पाक मैंने पढ़ी है। सबसे पहले तो माह रमज़ान का जो आज पहला जुमा है, पहला दिन है, हम तमाम अहलियान इस्लाम को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से तमाम मुसलमान इस माह के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी की कोशिश करेंगे और अल्लाह को दिल तोड़ करके याद करेंगे। जो हदीस पाक मैंने पढ़ी है, इसमें प्यारे आका का फरमान है कि जो ही रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो अल्लाह की जानिब से आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में फरमाया कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इसी तरह से एक हदीस पाक के अंदर और प्यारे आका फरमाते हैं कि मन सामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, के और साथ में फरमाया मन क़ामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, यानी कि जो ईमान व इहतिसाब के साथ माह रमज़ान का रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और दूसरे जो जुमला फरमाया कि मन क़ामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबन, कि जो क़याम करे रमज़ान के अंदर उसके भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि माह मुक़द्दस अल्लाह की जानिब से मेहमान बन कर के आता है। जब किसी घर में कोई मेहमान आता है, हमें इत्तला मिलती है कि कितना बड़ा अहम मेहमान है, तो हम अपने घर को बाज़ाब्ता साफ़ करते हैं, तैयारी करते हैं कि मेहमान आ रहा है। तो ये मेहमान वो नहीं है जो हमारे रिश्तेदार है, बल्कि ये अल्लाह की जानिब से रमज़ान का महीना मेहमान बन कर के मुसलमानों के लिए आता है। तो हमें भी जो है घर नहीं साफ़ करने हैं, दिल के घर साफ़ करने हैं, हमारे नज़रियात साफ़ हों, हमारी ख़यालात पाकीज़ा हों, जहन पाकीज़ा हो। तो ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जहन में रखना चाहिए कि ये माह मुक़द्दस 11 महीने के बाद आता है, साल में एक बार आता है। इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। अब इतना वक्त नहीं होता कि लोग हमारी बात को सुने, तो इसमें इजाफ़ी तौर पर अल्लाह की बंदगी की जाती है। इसमें एक फरमाया कि मन सामा रमज़ाना ईमानम, जो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे ईमान व एहतिसाब के साथ में, अल्लाह ताला के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक तो हमने ये जो दिन का रोज़ा है ये इबादत है रोज़ा, और एक फरमाया मन क़ामा, जो क़याम करे रात में, यानी दिन को भी अल्लाह की इबादत करनी है और रात को भी करनी है। तो दिन में जो इबादत करनी है ये फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना ये मुसलमान आक़िल बाग़िल बालिग मर्द औरत मुकीम पर यह फ़र्ज़ है। अलबत्ता जो मुसाफिर हो या
بیماری کی شدت جو حکیم حاذق بتائے کہ بھائی آپ روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس حالت میں جو وہ چھوڑ سکتا ہے، بہانے سے نہیں۔ تو دن کی عبادت روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اور رات کی عبادت یہ فرض نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ رمضان شریف کے روزے اگر ایک روزہ عمدن قصدن بغیر عذر شرعی کے کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ 60 روزے مسلسل اس کو رکھنے پڑیں گے کفارے کے لیے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت کتنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رات قیام کرنا ہے، اس قیام میں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس میں فرائض کے بعد نماز تراویح خصوصی طور پر جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور نماز تراویح میں جو ہے قرآن مقدس جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ شومی قسمت یا محرومی قسمت آپ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ ایک رواج پکڑتا جا رہا ہے کہ تراویح وہاں پڑھو جہاں پر جلدی پڑھی جائے، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ، اور پیچھے عوام کا پریشر۔ ائمہ کرام مطلب اکثر ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن چند جگہ ایسا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے آئے تھے رمضان کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن دھکم پیل ایسا ماحول بناتے ہیں کہ امام کو بھی سکون نہیں، خود کو بھی سکون نہیں ہے، اور جو پڑھنے والے آتے ہیں ان کو بھی سکون نہیں۔ تو اس میں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے پہلی چیز کہ نماز چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، وطر ہو، سنت ہو، نفل ہو یا تراویح ہو، یہ نماز ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مسجد میں پہنچا دیا ہے تو ایسا ماحول بنائیں کہ لگ کر کے دل کو توڑ کر کے اللہ کی بندگی کریں۔ اس میں یہ ہے کہ نماز کی کیفیات ہیں۔ ایک تو ظاہری کیفیات ہے جس کو آپ قیام، قعود، رکوع، سجود، شہود، قومہ، جلسہ وغیرہ کہیں گے، یہ اس کی ظاہری کیفیات ہے۔ اور ایک جو ہے اس کی باطنی کیفیات ہیں جو اندر سے ہم نے نماز کے اندر پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ان دونوں پر توجہ رکھنی ہے۔ کہیں جو ہے ظاہری چیزوں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، قیام، قعود، رکوع، سجود صحیح نہیں کیا، فرائض واجبات کا پتہ نہیں ہے تو نماز پڑھ کے چلے گئے، تو اس کا بھی میری التماس رہے گی۔ ائمہ کرام ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پر ایسی عوام کی پریشر کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو ہمیں عوام کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھانی ہے اور پڑھنی ہے۔ ہم نماز پڑھیں چاہے پیچھے 2 رہیں یا 50 رہیں، اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اوپر جو ایک فریضہ ہے، ہم جو ایک عوام کا بوجھ لے کر کے چلتے ہیں، تو ہم جو ہے کم سے کم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ نماز صحیح طور پر پڑھیں۔ اور دوسری طرح سے جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اکثر لوگ قرآن پاک کے تلفظ نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے، تو وہ سیکھیں۔ اور ہمیں پریشانی یہ آتی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں وہ آ کر کے جج بن جاتے ہیں، اور تراویح کے اندر تیز پڑھو، جلدی پڑھو، کم پڑھو، زیادہ پڑھا۔ ایک بچہ اٹھ کر کے 30 سے پارے قرآن پاک کو بڑی محنت سے رات دن پڑھ کر کے چٹائی پہ بیٹھ کر کے سوکھی روٹی کھا کر کے وہ سینے میں محفوظ کرتا حافظ قرآن بنتا ہے، اور پھر جب وہی حافظ قرآن پاک رمضان کے اندر سناتا ہے تو پیچھے جو ہے لوگ مذاق کرتے ہیں اور سننے کے تیار نہیں ہے، اس کے الٹے نام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بد نصیبی ہے۔ میری گزارش ہے نوجوانوں سے خاص کر کے کہ آپ کو یہ لمحات ملے ہیں، یہ مہینہ ملا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کر کے حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا تو حافظ قرآن جو قرآن پاک صحیح پڑھ کر کے آپ کو رمضان کے اندر تراویح میں سنا رہا ہے، تو اگر آپ سن لیں گے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے گھر کے اندر مسلمانوں کے ایک کثیر جماعت کے اندر آپ حافظ قرآن کے پیچھے قرآن پاک پورا سن لیں گے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ چاند کے تعلق سے جو یہ ایک ماحول اس طرح بھی بنا ہوا ہے، دیکھیے ہماری عوام میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جو بلا وجہ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، فاضل، مفتی کہلاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک نازل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے علماء کرام، حفاظ کرام یا مفتیان کرام انجینئر کے پاس جا کر کے مشورہ نہیں دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے مشورہ نہیں دیتے ہیں، یا کسی کاشتکار کو نہیں بولتے ہیں آپ نے ایسے کرنا، اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، تو ہم تو مظلوم بن جاتے ہیں کہ جب جس مفتی نے 15 سال پڑھا ہے، قرآن پاک کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ عربی جانتا ہے، گرامر جانتا ہے، اس کے تفسیروں کو جانتا ہے، احادیث مبارکہ کو جانتا ہے، تو اس کے سامنے وہ آ جاتا ہے کسی اور شعبے سے اٹھ کر کے جو قرآن پاک کی 4-10 صورتیں نہیں سنا سکتا صحیح طور پر، وہ جو ہے اس میں کمنٹس کرتا ہے اور فیس بک بھرا ہوا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے نہیں ہیں اور قرآن پاک جاننے والوں کے ساتھ میں جو ہے مذاق کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے خود کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم قرآن پاک نہیں جانتے، تم علم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھا کرو۔ تو پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے، بلکہ الٹی ہی بات ہوتی ہے۔
جو یہ روزہ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو حدیث پاک کا مفہوم آپ نے مفتیان کرام سے سنا، کال پرسوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ پیارے آقا سرکار کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر کے، اور افطار کرو یعنی عید کرو تو چاند دیکھ کر کے، بس یہ بہت بڑا جملہ ہمارے لیے اور زندگی سنوارنے کے لیے ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو فیس بک پر آ کر کے، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، یا سی ایم ہو، ڈی ایم ہو، پی ایم ہو، مزدور ہو، کسان ہو، کوئی بھی ہو جو اعتراض کر رہا ہے، ہم اسے سوال کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی چاند دیکھا؟ یا دیکھنے کے لیے آپ نے کوئی زحمت کی؟ آپ نے کیا اسباب کیے ہیں؟ آپ دین کے تعلق سے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ چاند جب دیکھا نہیں ہے تو کوئی بھی مفتی اپنی مرضی سے تو نہیں اعلان کر سکتا کہ بھائی آپ جو ہے روزہ رکھو، جب ہمارے پاس شواہد نہیں ہے۔ علماء کرام جو مفتیان کرام، میں مفتیان کرام کے صف میں نہیں کھڑا ہوں، میں پیچھے ہوں، البتہ ایک ذمہ داری ہے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب مفتیان کرام کے پاس میں شواہد نہیں ہے، شرعی شواہد جو چاہیے، ثبوت چاہیے، وٹنس چاہیے، وہ نہیں ہے تو کون سا مفتی جو ہے اپنی مرضی سے اعلان کرے گا؟ اور جو ایسا کرے گا تو پھر یہی لوگ کل کہیں گے مولوی بک گئے، مولوی کھا گئے، یہ لے گئے۔ مجھے اتنی لمبی بات نہیں کرنی تھی، لیکن چونکہ اس وقت بے چینی ہے۔ اب اگر روزہ کسی نے نہیں رکھا، علماء کرام کا متفقہ فیصلہ تھا پہلی بار وادی سے، جموں سے، اور دہلی سے، لکھنؤ سے، بریلی شریف سے، یا جتنے بھی مراکز ہیں مسالک کے ماننے والے ملک کے اندر، سب جگہ کا ایک جو ہے اعلان تھا، تحریر میں بھی فتویٰ تھا اور ویڈیو کلپس کے ذریعے بھی کہ کہیں چاند نظر نہیں آیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ چند لوگ اٹھ کر کے پھر کیوں ان تمام مراکز کے فتووں کو یا فیصلوں کو یا اعلانات کو کیوں مسترد کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کون سے ثبوت ہیں، شواہد ہیں؟ اگر ہیں تو اس کو پیش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شواہد سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو روزہ رکھا گیا ہے تو یہ روزہ رمضان کا روزہ تھا، نہیں رکھا گیا ہے، جو جیسے بات چل رہی تھی جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی کھا گئے، مولوی کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو میں پھر دہراؤں گا کہ جب تک شواہد مفتیان کرام پاس نہیں ہوں گے وہ اعلان نہیں کر سکتے کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا۔ تو شواہد کی بات یہ بات ہوتی ہے۔ پھر اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں شواہد سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ روزہ رمضان کا تھا، تو اس کا شریعت کے اندر جو ہے اس کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد، ماہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا رکھی جائے گی۔ دیکھو نا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں مطالعے کی ضرورت ہے، ادھر تو لوگ جاتے نہیں ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں کو کہ جو بلا وجہ میڈیا پر آ کر کے، سوشل میڈیا پر آ کر کے علماء کو نشانہ بنا کر کے اپنی بڑھاس نکالتے ہیں، ایسی چیزوں سے آپ باز رہیں، کیونکہ علماء ہی ہیں جو دین کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، ممبر و محراب کے یہی وارث ہیں، جنازوں میں، نمازوں میں، قرآن میں، فرائض میں، واجبات میں آپ کی قیادت رہنمائی کرنے والے یہی لوگ ہیں، ان کو مذاق نہ بنائیں۔ اور ایک سوال اور کہ جو لوگ اس روزے کی وجہ سے اتنا شور مچا رہے ہیں، جو کہ یوم الشک کے یعنی شک کے زمرے میں تھا یا تحقیق کے ساتھ علماء کرام کے فیصلے کے مطابق بالکل صحیح تھا، تو وہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہم سے اس رمضان کے اندر قرآن پاک حافظ قرآن کے پیچھے پڑھنے سے محروم ہیں، ان کو کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ کتنی نمازیں، میں بتاؤں آپ کو کہ ایسے شعبوں سے لوگ وابستہ جو آج فیس بک پر آ کر کے اعتراضات کر رہے ہیں، تو وہ مساجد کے اگل بغل میں پوری سال کی جو ہے ہر نماز قضا کر جاتے ہیں، مسجد میں آتے نہیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ادھر مڑو، تھوڑا اپنی اصلاح کرو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، پھر علماء پر جو ہے آپ اعتراض کرو۔ ہاں، علماء سے آپ بات کر سکتے ہیں، کمی کوتاہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے فیس بک پر بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں، آپ کو آنا چاہیے، براہ راست بات کرنا چاہیے۔ یہ اسلام بڑا وسیع مطالعے کے بعد کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بڑی بڑی تفسیریں ہیں، بڑی بڑی احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھی بھری پڑھی ہیں، یہ الماری دیکھی کتنی علماء کے پاس میں، تو اب اس کے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو ادھر اعتراض کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم ملتا ہے۔ تو میری گزارش ہے اس اضطرابی اور بے چینی والی کیفیات سے عوام کو نکالا جائے اور سلجھے ہوئے ماحول کے اندر جو ہے بات کی جائے۔ جی حافظ صاحب، کیونکہ گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اور عموماً جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ عوام آج کل اتنا وقت جو ہے وہ نہیں رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دینی احکامات کو جو ہے وہ زیادہ لمبی دیر تک جو سن پائے، کیونکہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک بات ضرور آخر میں جاننا چاہوں گا،
جس طریقے سے آپ نے تنقید کی بات کی ہے، اگر دیکھیں تو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اور جس طریقے سے چاند کی بات کی جائے تو علماء کرام کی جانب سے چاند نہیں دیکھا گیا، تو اس کا جو ہے تصدیق کی گئی تھی کہ چاند نہیں دیکھا گیا ہے، لہٰذا آج جو ہے پہلا روزہ رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں اگر تو ان 2 دن سے پہلے جس طریقے سے اچانک جو ہے شدت کا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، اور اس وقت عوام اللہ اکبر اور کلمہ پڑھتے ہوئے جو اپنے گھروں سے باہر نکل گئی، خوف الہی جو ہے ان کو ایک دم سے پیدا ہو گیا، لیکن چند لمحوں کے لیے ہم نے دیکھا عموماً سوشل میڈیا پر پھر سے وہی تنقیدیں شروع ہوئی، کیونکہ وہاں پہ ایک ترکی کی بلڈنگ کو دکھا کر یہ بتایا گیا، جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی کہ 3 آدمی جو ہے وہ سری نگر کے اندر موت واقع ہو گئی ہے، بلڈنگ گر گئی۔ عموماً لوگوں میں کافی خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا، اس وقت کسی نے تنقید نہیں کی، لیکن جب کل ماہ رمضان مبارک کے چاند کی بات آئی تو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ہے تنقید سے بھرا ہوا سا پلیٹ فارم دکھائی دے رہا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ایک معمولی سا جھٹکا دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اس کے باوجود عوام اگر نہ سدھرے، عوام اگر خوف الہی سے نہ ڈرے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت پاک کا جز ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سب اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے اعمال، کردار۔ دیکھیے کردار ہمارا کتنا گرا ہوا ہے، تو یہ جو زلزلے ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہی ہے، یہ چھوٹے سے جھٹکے آتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اتنا بڑا زلزلہ، مجھے کسی بھائی نے بتایا تھا کہ ترکی کے اندر جو اس کا وہ تھا زلزلہ، اس کے آس پاس ہی ہمارے یہاں پر بھی تھا، تو اس کے باوجود جو ہے مسلمان رات کو تو نے واٹس ایپ پر بڑا کچھ دکھا، فیس بک پر، لیکن فجر کے اندر جو ہے کوئی نمازی میں اضافہ نہیں ہوا۔ جو نمازی بیچارے کل آ رہے تھے زلزلے کے بعد بھی وہی آ رہے تھے، کسی کے دل پر اس کا اثر نہیں جایا، واٹس ایپ پر تو آیا لیکن دل پر وہ اثر نہیں آیا۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ اتنا بڑا اگر آپ نے علماء کرام پر بڑا تنقیدی ایک لہجہ اپنایا ہوا ہے تو آپ اس سے ہٹ کر مطالعہ کریں، اور پھر سب سے بنیادی کام یہ ہے اپنا کردار ٹھیک کریں، علم میں وسعت پیدا کریں، اور مساجد میں آپ حاضر ہو جائیں۔ آپ دیکھیے ہماری مساجد کی حالت کیا ہے کہ پورا محلہ، پورا گاؤں مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے کہ مساجد کے اندر جو نماز پڑھنے والے ہمارے بزرگ ہوں گے، بیچارے معذور یہ مزدور ہوں گے، جو ہمارے یعنی کہ دنیا دار اونچی عہدوں پر فائز ہیں، آپ خود دیکھیے، مطالعہ کیجئے اور آپ اس کا معائنہ کیجئے کہ کتنے لوگ جو ہے یعنی دنیاوی اقتدار میں رہنے والی فجر کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی بھی شعبے کا، تجارت کا شعبہ دیکھیے، آپ سیاست کا شعبہ دیکھیے، آپ جو ملازمت کا شعبہ دیکھیے کہ کس قدر جو ہے، حالانکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو شخص یعنی عشاء کی نماز نہ پڑھنا، اس کو منافق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی منافق پر جو عشاء کی نماز یہ مطلب بڑی بھاری پڑے گی، تو عشاء کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں۔ تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں زلزلہ بھی ہمارے سامنے ہوا، رمضان شریف کی برکتیں بھی آئی ہیں، تو خوف بھی ہو اللہ کا اور اللہ کی بخشش کی امید بھی ہو، اور انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ تو یہی ماہ رمضان کا پیغام جماعت اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور خصوصی پیغام عوام تک پہنچایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً ناظرین، کیونکہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو چکی ہے اور عموماً عوام کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ پائیں، اس لیے آج ہم اس پروگرام کو مختصر ہی یہیں پہ اختتام کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا، جس طریقے سے حافظ صاحب نے بھی بتایا کہ جہاں کسی پہ تنقید کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ پہلے خود پہ تنقید کی جائے کہ ہم کتنے صحیح ہیں اور کس قدر جو ہے ہمارے اعمال صحیح ہیں۔ اور خاص کر کے جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ 2 روز قبل جو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، اس وقت ہم نے دیکھا بذات خود، ہم اپنی بھی بات کریں گے، ہم اپنے گھروں سے باہر نکل گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کی چھتیں نہ گر جائیں، کہیں ہمیں کوئی حادثہ نہ پیش آئے۔ اور اس وقت عموماً ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی زبان پر کلمہ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نظر آئے اور اسی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہوئے نظر آئے، لیکن ٹھیک 10 منٹ کے بعد جب ہم نے منظر دیکھا تو وہ کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر کئی جگہ سے کئی مقامات کی جو ترکی کی جو بلڈنگیں وہاں پہ ڈیمیج ہوئی تھی، ان بلڈنگوں کے جو فوٹو اٹھا کے یہاں پہ دکھائے گئے کہ اتنے آدمی جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ان کی موت واقع ہو گئی، اور عوام میں ایک خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ کہیں نہ کہیں یہ بھی جو ہے ایک گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ کرنے سے ہم باز نہیں آتے ہیں۔ لیکن جہاں رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کی بات آئی، اگر علماء کرام 11 بجے تک بھی ان کو چاند نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد علماء کرام کی جانب سے یہ بیانات اور یہ جتنے بھی نوٹس ہیں وہ جاری کیے گئے کہ کل ماہ رمضان مبارک کا روزہ نہیں ہے کیونکہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن اچانک سے رات 12 بجے کے بعد جب لوگ آرام کرنے کے لیے سو جاتے ہیں
और सुबह अचानक 3 बजे जो है उन्हें बेदार किया जाता है। घर वाले, किसी को कहीं से फ़ोन आता है, किसी को कहीं से फ़ोन आता है कि भाई आज रोज़ा रखना है। जब उलमाए किराम से दोबारा तस्दीक की, उलमाए किराम की जानिब से बारहा वीडियो क्लिप बना के और उसके बाद जितने भी फतवे थे वो जारी किए गए कि कोई माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र नहीं आया और किसी ने भी इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन उसके बावजूद अमूमन काफ़ी लोगों ने जो है रोज़ा रख लिया और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रोज़े से महरूम रह गए। अब उनमें एक कशमकश सी पैदा हो गई, उसी को यहाँ पे उसकी तहकीक करने के लिए जिस तरीके से हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब ने अवाम तक अपने ख़ुसूसी पैगामात पहुँचाए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि अवाम गलत अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय जो खुद की इस्लाह करेगी, क्योंकि हमारी खुद की इस्लाह करनी हमें बहुत ज़रूरी है। और शायद यही वजूहात हैं कि अल्लाह की तरफ से हमें थोड़े थोड़े जो है वो झटके महसूस करवाए जाते हैं कि हम अपने गुनाहों की तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है। और ये भी हमने जो बचपन में अपने तालीम के दौरान पढ़ा था कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं, यानी कि जब उसके अज़ाब बरपा होते हैं तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। तो बेहतर है कि इस माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करें और जो भी हम आज तक करते आए हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी इसका एहसास है कि हमने वो गलत किया है, हम झांक के अपनी गिरबान में देखें हमने कितना गलत किया है। और अल्लाह गफूरुर रहीम है। और जिस तरीके से हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब ने बताया कि इस माह के दौरान आसमानों के जितने भी दरवाज़े हैं और बिलखुसूस जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, यकीनन हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत ये अय्याम है। और इन अय्याम में हम चाहें तो अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है हमें ख़ुद को बदलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम की जो ख़ुसूसी गुफ्तगू थी ये नाज़रीन को ज़रूर पसंद आई होगी। उम्मीद करेंगे कि आज का ये प्रोग्राम जो है आवाम पूरा सुनेगी और सुनने के बाद इस पर अमलावरी भी करेगी और दूसरों तक ये पैगाम भी पहुँचाएगी। और इंशाअल्लाह इस माह रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है और पूरे 29 रोज़े जो बकाया हैं उनमें ये प्रोग्राम इसी तरीके से जारी रहेगा। हाफिज़ साहब से हम मुख्तलिफ मसाइल पर जो है गुफ्तगू करते रहेंगे, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आवाम के हाथों से ना छूट जाए। अगर हम अपनी तशरीह करें तो आप देखें कि पिछले साल माह रमज़ान मुबारक में कितने हमारे ऐसे भाई, कितने हमारे ऐसे रिश्तेदार, कितने हमारे अजीज़ व अक़ारब थे जो आज इस वक्त इस रमज़ान में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। तो हो सकता है कि आने वाले रमज़ान में हम में से कौन हो कौन ना हो, तो अल्लाह ताला ने हमें एक गनीमत मौका दिया है और इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।